बात करने वाले हैं कि वाई इज पाकिस्तान द फोर्थ वर्स्ट रैंक्ड पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट है क्यों? और क्या वजह है कि आप मैं पाकिस्तान का कोई भी शहरी दूसरे मुल्क जाने से पहले एक बहुत ही पुरतशद्दुद किस्म के प्रोसेस का शिकार होता है। अक्टूबर 2024 में मैंने B1 B2 वीज़ा के इंटरव्यू के लिए जाना था इस्लामाबाद। अब बैकग्राउंड देता चलूँ कि मेरा स्टार्टअप जो है वो 2017 से विस्कॉन्सिन और कैलिफोर्निया 2 स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, टैक्स पेइंग है। अ, और हमारा काम पिछले 7 साल से चल रहा है। उस वक़्त मैंने टेक क्रंच ना कि सिर्फ़ अटेंड करनी थी बल्कि मैं टेक क्रंच में एज़ अ पैनल स्पीकर था। मैंने आखिरी जो लास्ट डे पैनल इंटरव्यूज़ थे, उसमें एक इंटरव्यू भी देना था, एक स्पीच देनी थी, जो कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बिज़नेस टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन के बारे में। मैंने इंटरव्यू दिया जो कि 1 मिनट से 1.5 मिनट का होगा। पहली बात, आई थिंक दूसरे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे अ, वो हर वो हालात नहीं है जो हमारे हालात हैं, उन्हें इंटरव्यूज़ नहीं देने पड़ते। वो पासपोर्ट उठाते हैं, वो चले जाते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल है, उनके लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो उनके लिए ई वीज़ा है। बल्कि इवन उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर यूके या यूएस का वीज़ा लगाओ तो आपको कितने कंट्रीज़ ई वीज़ा देना शुरू हो जाते हैं कि चलें आपको अगर अमेरिका ने वीज़ा दे दिया है या बर्तानिया ने वीज़ा दे दिया तो इसका मतलब है कि आप इतने काबिल एतमाद इंसान हैं कि आपको हम भी वीज़ा दे देंगे। लेकिन हमें एक इंटरव्यू प्रोसेस में जाना पड़ता है, पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है, जाके एक सबूत देना पड़ता है कि हाँ जी, हम आपके मुल्क जाने के काबिल हैं और अगर हम जाएँगे तो हम वापस आ जाएँगे। वजह क्या है? आपका पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। आपका पासपोर्ट चौथा बदतरीन पासपोर्ट क्यों है? इस पे बात करेंगे। बात करेंगे कि आपके पासपोर्ट को किन मुल्कों में किस हद तक स्क्रूटनाइज़ किया जाता है। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसमें क्या-क्या मुसीबतें देखनी पड़ती हैं? क्या-क्या इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आपको पहले गौर करना पड़ता है बिफोर यू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं? मेरे जानने वालों के एक्सपीरियंसेस क्या हैं? और फिर इन सब मसाइल का जो आपके पासपोर्ट की रैंकिंग है, आपका जो हाल है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, उसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इवन दो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज़ नॉट टू क्रिएट सॉल्यूशंस बट टू हाइलाइट प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी अगर हम एक मसला किसी के सामने रखते हैं, तो हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है कि उसको कैसे हल किया जा सकता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब अक्टूबर की बात मैं कर रहा था कि अक्टूबर 2024 में मैंने वो वीज़ा इंटरव्यू दिया, मेरा B1 B2 वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसके कुछ दिन बाद मैंने टर्की के लिए टूरिज्म वीज़ा अप्लाई किया। मैं उससे पहले गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा जाता रहा हूँ कि साल एंड हुआ, पैसे हैं, एक अच्छी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, तो चलें गल्फ कंट्री चले जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। अब मेरा अक्टूबर में वीज़ा रिजेक्ट हुआ था फॉर यूएस, तो मेरे अंदर एक बहुत वो कहते हैं ना, आप डीमोरलाइज हो चुके होते हैं कि यार मैं अब वीज़ा अप्लाई करूंगा, इवन दो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं, मेरे पास पैसे भी होते हैं हर महीने के, मेरी एक प्रॉपर रीजन है कि मैं पाकिस्तान रहना चाहता हूँ, मेरे पास फैमिली है यहाँ पे, मेरे पास अपना बिजनेस है, मेरे पास अपना ऑफिस है, मैं हर चीज़ ऑपरेट कर रहा हूँ। लेकिन आपके अंदर एक वो डीमोरलाइज्ड सेंस आ जाती है कि पता नहीं मुझे अब के बाद वीज़ा मिलेगा ही नहीं मिलेगा, विल आई गेट अ न्यू वीज़ा और नॉट। और ये एक कॉमन चीज़ है अमंग पाकिस्तानी, तो इसकी मेन रीज़न यही है कि आपका पासपोर्ट फोर्थ रैंक्ड पासपोर्ट है। मैंने टर्किश वीज़ा अप्लाई किया और तकरीबन 21 दिन का प्रोसेस था, जिसके बाद मुझे वीज़ा तो मिल गया। लेकिन उन 21 दिनों में मेरा मेन डाउट यही था कि क्या मुझे टर्की पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा के देगा या नहीं देगा। अब ऑन द अदर हैंड एक और सेम टाइम पे एक और बंदे ने वीज़ा अप्लाई करना था, उनके पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन उसी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर एक यूके का पासपोर्ट लगा हुआ है, यूके का वीज़ा लगा हुआ है, और उस वीज़ा के साथ-साथ उनके पास यूके का बीआरपी है। उनके लिए प्रोसेस क्या है जी, सिंपल जाएँ और वेबसाइट पे ई-वीज़ा अप्लाई करें। विदिन 24 आवर्स आपको ई-वीज़ा आपके इनबॉक्स में ईमेल में मिल जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये सहूलत आई थिंक सिर्फ़ चंद गिने-चुने 12 से 14 मुल्कों के लिए जहाँ पे आपको ई-वीज़ा मिल जाता है। टोटल 34 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल या फिर नो वीज़ा एंट्री अलाउ करते हैं बिकॉज़ आप 4th वर्स्ट रैंक्ड पासपोर्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई इज़ पाकिस्तान द 4th वर्स्ट रैंक्ड पासपोर्ट।
جو پاسپورٹ انڈیکس ہوتا ہے جسے ہم ہینلے رینکنگ انڈیکس کہتے ہیں، ہینلے رینکنگ انڈیکس کچھ میٹرکس کے اوپر میئر کرتا ہے کہ ایک پاسپورٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ آپ کے پاسپورٹ کی اسٹرینتھ آپ کی اکانومی نہیں ہے، آپ کے پاسپورٹ کی اسٹرینتھ اور کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اس چیز پہ ہے کہ کیا آپ کے شہری آپ کے ملک واپس آنا چاہیں گے یا نہیں آئیں گے۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے جب آپ کے پاسپورٹ کی وہ رینکنگ کریٹ کی جاتی ہے۔ آپ سے برے ممالک وہی ہیں رینکنگ میں جن کے شہری وہاں بالکل نہیں رہنا چاہیں۔ لیکن پاکستان کی فورتھ ورسٹ رینکنگ میں ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کے اندر ایگزسٹنٹ ٹیررزم کا۔ پچھلے 70 سال میں ہم نے اتنا فنڈامنٹلزم کریٹ کیا ہے اس ملک میں، اتنا فنڈامنٹلزم کریٹ کیا، ہم نے مرسنریز کریٹ کیے، ہم نے گریلا واریئرز کریٹ کیے، ہم نے انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کریٹ کی ان آر نیبرنگ کنٹریز انکلوڈنگ افغانستان۔ افغانستان کے اندر جہادسٹ کریٹ کر کے بھیجے۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر ایک ایسی فورس کریٹ کر دی جس نے پچھلے تقریباً 40 سالوں سے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم کہیں جا سکیں یا کوئی ہمارے پاس آ سکے۔ آپ کا پاسپورٹ فورتھ ورسٹ رینکڈ ہے، لیکن اس پاسپورٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک میں چل سکتا ہے۔ سب سے بڑی آئرنی یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ فورتھ ورسٹ رینکڈ ہے اور ان کا پاسپورٹ 15th رینکڈ ہے۔ ان کو 160 سے زیادہ ملکوں میں ویزا فری انٹری ہے، آپ کو 34 ملکوں میں ویزا فری انٹری، اور آپ کے 34 جو ویزا فری انٹری والے ممالک ہیں یا ویزا آن ارائیول والے ممالک ہیں، ان میں کون سے ممالک ہیں زیادہ؟ آپ افریقہ جا سکتے ہیں، افریقہ کے کنٹریز ہیں، کینیا ہے، ہیٹی ہے، ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور آپ وہاں کی اکنامک ایکٹیویٹی انجوائے کر سکیں، آپ وہاں کا کوئی ماڈرن انفراسٹرکچر انجوائے کر سکیں۔ کینیا جا کے آپ نے کینیا کے جنگلوں میں اگر جا کے جنگلی ڈانس کرنا ہے تو شاید پاکستانیوں کو الاؤ ہو، لیکن آپ یورپ نہیں جا سکتے، آپ کسی ڈیولپڈ کنٹری نہیں جا سکتے، جاپان نہیں جا سکتے، آپ چائنا تک نہیں جا سکتے جو آپ کا سب سے کلوزسٹ ڈپلومیٹک الائی ہے، آپ کو وہاں کا ویزا نہیں ہوتا۔ آپ فورتھ ورسٹ رینک ہیں، سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 40 سال میں ٹیررزم کو اتنا ہاربر کیا ہے، اتنا نرچر کیا ہے، اور آپ کی ہارڈ لائن فنڈامنٹلزم کی پالیسی پچھلے 40 سال سے اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ کے ملک کے شہریوں سے دوسرے ملک کے شہری ڈرتے ہیں۔ پھر دوسری بڑی وجہ آتی ہے آپ کے شہریوں کا اپنے ملک میں رہنے کا انٹینٹ کتنا ہے۔ جس ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی اتنی ہے ہی نہیں کہ کوئی یہاں رہنا چاہے، اگر آپ کمپیئر کریں بیسک ویج کو، بیسک منیمم ویج کو، پاکستان میں اس وقت بیسک منیمم ویج ماہانہ 37,000 ہے۔ 37,000 is the basic minimum wage in Pakistan, which if you roughly translate it to any other country، آپ اس کو 37,000 کو ڈیوائڈ کر کے نکال لیں تو تقریباً 0.8 پاؤنڈ پر آر نکلتی ہے، 0.8 پاؤنڈ، $1 پر آر کی آپ کی منیمم ویج ہے، بمشکل $1 پر آر آپ کی منیمم ویج ہے۔ آپ کسی یورپین کنٹری میں چلے جائیں اور آپ اللیگلی رہ رہے ہیں اور آپ اللیگل امیگرینٹ ہوں اور وہاں پہ آپ اللیگل ورک ڈھونڈ لیں، کیونکہ ایگزسٹ تو کرتا ہے، یو ایس جتنا مرضی کوشش کر لے وہاں پہ اللیگل امیگرینٹ ورک ایگزسٹ کرے گا، کیونکہ یہ اپریس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ان کنٹریز میں بھی آپ کے اللیگل امیگرینٹس جاتے ہیں جو ان کو 14 پاؤنڈ پر آر یا $14 پر آر دینا پڑتا ہے منیمم ویج، وہ آپ کو $9 پر آر دیتے ہیں، $6 پر آر دیتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ پاکستان میں $1 پر آر اور آپ کو وہاں پہ $9 پر آر مل رہا ہو تو آپ $9 پر آر کو پریفر کریں گے چاہے آپ اللیگلی رہ رہے ہیں۔ اب کیا فرق کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس بیسک رائٹس نہیں ہے، پاکستان میں بھی آپ کے پاس بیسک رائٹس نہیں ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس ہیلتھ کیئر نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ کے پاس ہیلتھ کیئر نہیں ہے، وہاں پہ آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو اسٹیٹ پروٹیکٹ نہیں کرے گی، یہاں بھی آپ کو اسٹیٹ پروٹیکٹ نہیں کرے گی۔ وہاں پہ آپ پکڑے گئے تو آپ ڈپورٹ کر دیے جائیں گے، پاکستان واپس آ جائیں گے۔ آپ کا ورسٹ نائٹ میئر ایز این انلیگل امیگرینٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہاں کی یوتھ کے پاس اتنے کم ایونیوز ہیں کہ they would rather go to a country and be an illegal immigrant and work on illegal jobs which pay way below bare minimum than live in Pakistan، کیونکہ آپ کے پاس پاکستان میں کوئی ایونیو ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایونیوز کس طرح کے نہیں ہیں، آپ کے پاس اکنامک ایونیوز نہیں ہے، آپ کے پاس ریکریشنل ایونیوز نہیں ہے، آپ کے پاس لائف سپینڈ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اتنی ہارڈ لائن فنڈامنٹلزم ہے کہ آپ انجوائمنٹ نہیں کر سکتے، آپ ریکریشنل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، آپ اگر اپنا کام ہی کر رہے ہیں،
آپ ہفتے میں 5 دن 8 گھنٹے اپنا کام کر رہے ہو، تو آپ سیٹرڈے سنڈے کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی پکنک پہ پارک میں نہیں جا سکتے. اتنا ہارڈ لائن فنڈامنٹلزم ہے، اور اس حد تک ڈیسپریشن ہے اس ملک کے لوگوں میں. تو دوسری بڑی ریزن ہے that people don't want to come back. آپ پاکستان سے ٹورسٹ ویزا لے کر جاتے ہیں اور آپ واپس نہیں آنا چاہتے. اس کی ملٹیپل ایگزامپلس ہیں. کینیڈا میں ایک فلائٹ لینڈ کرتی ہے، آپ کے 2 اسٹیورڈ جو ہیں وہ واپس آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں. جاپان میں آپ کی سوئمنگ ٹیم جاتی ہے، 14 ممبر کی سوئمنگ ٹیم غائب ہو جاتی ہے. 2 باکسرز آپ کے یورپ جاتے ہیں ایک باکسنگ کمپٹیشن میں پارٹ لینے، پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے. وہ 2 باکسرز آپ کو زندگی میں دوبارہ واپس نہیں ملتے، یورپ کے کسی کنٹری میں جا کے روپوش ہو جاتے ہیں. دے آر دیئر ایز illegal immigrants. اسی طرح آپ کا جو یہ انلیگل امیگریشن کا ایشو ہے، یہ آپ کے گلف کنٹریز میں بھی اب اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ کو گلف کنٹریز تک ویزا ریجیکٹ کرنا شروع ہو گئے. اف یو لک ایٹ سعودی عربیہ، آپ کو وہ ملٹیپل ٹائمز وارن کر چکے ہیں کہ ڈو ناٹ سینڈ بیگرز ٹو آر کنٹری. اتنا زیادہ ہے یہ بیگرز کا ایکسپورٹ پاکستان سے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، عمرے کا ویزا لیتے ہیں، دے اسپینڈ the next 2 3 years 4 years as long as they can without getting caught. وہ وہیں رہتے ہیں، دے بیگ، اور زیادہ سے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی کیا کر لیں گے؟ چنے خرید کے وہ چنے بیچ رہے ہوتے ہیں، بٹ دیٹ از آلسو وے ٹو بیگ. تو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں، وہاں پہ بھیک مانگنا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں دین لیونگ ان پاکستان. میں اس میں پاکستانی سٹیزنز کو بلیم کرتا ہوں، لیکن میں پاکستان کی اسٹیٹ کو اتنا بلیم کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی اسٹیٹ کا حال یہ کر دیا کہ آپ کے لوگ کسی اور ملک میں بغیر بیسک رائٹس کے بھیک مانگنا بہتر سمجھتے ہیں دین ٹو لیو ان دیئر اون اسٹیٹ ود رائٹس. کیوں؟ کیونکہ آپ کے بیسک رائٹس آپ کی اسٹیٹ میں بھی پروویژنڈ ہیں ہی نہیں. آپ کی اسٹیٹ آپ کو رائٹ ٹو سیکورٹی، رائٹ ٹو اکانومی، رائٹ ٹو اکنامک ایکٹیویٹی، رائٹ ٹو فریڈم کچھ بھی نہیں دیتی. آپ کو بہتر محسوس ہوتا ہے کہ آپ انلیگل امیگرینٹ ہو کسی اور ملک میں جہاں پہ آپ کے یہ والے رائٹس نہ ہو، لیکن کم از کم وہاں پہ رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو سیکورٹی آف لائف تو ہوگا. تو دوسری بڑی ریزن جو آپ کے پاسپورٹ کی رینکنگ کی ہے وہ ہے آپ کا انٹینٹ ٹو ریٹرن. دیر از نو انٹینٹ ٹو ریٹرن. آپ کو سب سے زیادہ، اگر آپ US ویزا اپلائی کریں گے تو ایک وہ یلو پیپر دیں گے یا بلو پیپر دیں گے، اگر تو پیپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو انف ٹائز ٹو یور ہوم کنٹری. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو انف ٹائز دکھانے کے لیے کم سے کم 4 پراپرٹیز، ڈپینڈنٹ ایک، مطلب آپ اپنے پیرنٹس نہیں دکھا سکتے ایز ڈپینڈنٹس. آپ کے ڈپینڈنٹس ہوں گے کہ اچھا میرے 2 بچے، میری ایک بیوی ہے، یہاں پہ میرے 2 گھر ہیں، ایک پیٹرول پمپ ہے، پھر شاید وہ مان لیں کہ آپ کے پاس انف ٹائز ہیں ان یور ہوم کنٹری ٹو گو ابراڈ اینڈ کم بیک. انٹینٹ ٹو ریٹرن کا مسئلہ دوسرا ہے. پھر تیسرا مسئلہ ہے واٹ ڈو یو ڈو وین یو گو ٹو دا ادر کنٹریز. UK میں چائلڈ مولسٹیشن کے کیسز دیکھ رہے ہیں. جو گرومنگ گینگ کا ایک تصور ہے، جو کہ ایک کانسیپٹ ہے گرومنگ گینگ کا پاکستانیز کی، وہ کتنا زیادہ ہائی لائٹڈ ہے. ایلان مسک کا ٹویٹ دیکھیں اس کے اوپر. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ویسٹرن بلاک جو ہے وہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے، بٹ وی ہیو ٹو آلسو لیو بائی دا گراؤنڈ ریالٹی. یہاں سے میجورٹی آف دا پاکستانیز دیٹ گو ابراڈ، وٹ دے آر لوکنگ فار از سم ون جو ان سے شادی کر لے اور اس کے بعد ان کو ایک امیگرینٹ اسٹیٹس مل جائے. اس کے بعد وہ ایسے امیگرینٹ اسٹیٹس میں چلے جائیں کہ ان کے پاس PR یا پاسپورٹ آ جائے. اس کے لیے وہ ہر ڈیسپریٹ میئر لیتے ہیں. اس کے لیے وہ کسی ایسے شخص سے شادی کر لیتے ہیں جسے وہ $20,000 دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پیڈ کانٹریکچل میرج کریٹ ہو جاتی ہے. یا پھر وہ گرومنگ گینگ کا حصہ بن جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ لوکنگ فار انوسینٹ چلڈرن ہو آر ینگ اینڈ رائپ ان ایج ٹو میک اے فول آؤٹ آف. اور پھر وہ گرومنگ گینگ پکڑی جاتی ہے. یو گیٹ کاٹ دیئر، کیونکہ وہاں پہ پیڈوفیلیا اور چائلڈ مولسٹیشن ایک بہت بڑی آفینس ہے، جو پاکستان میں شاید اتنی بڑی آفینس مانی ہی نہیں جاتی، جو کہ وکٹم کے لیے زیادہ شرمندگی کی چیز ہے دین بینگ اے ڈس آنر فار دا پرسن ہو از ڈوئنگ اٹ. تو ہمیں تو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ کتنی بری چیز ہے. پھر وہاں پہ آپ کا گرومنگ گینگ کا ایک ٹیگ لگ جاتا ہے آپ کے اوپر. گرومنگ گینگ کا ٹیگ لگنے کے بعد آپ کو کوئی کیوں ویزا دینا چاہے گا کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں اور ہمارے بچوں کو مولسٹ کریں؟ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اب اگلی چیز جو اسی پارٹ میں آتی ہے کہ آپ کا بیہیویئر کیا ہے. ٹرکی میں 2022-23 کے اندر، 2021 کے اندر آپ کے اوپر بلاگز لکھے گئے، آپ کے اوپر آرٹیکلز لکھے گئے. ان کے ڈپلومیٹک مشن نے آپ کو یہ بات آ کر کہی کہ اپنے ٹرکیوں کو اپنے پاس رکھیں. ورڈ میں یہ اسی لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ یوتھ شاید اسی ورڈ کو سمجھے. کیونکہ آپ وہاں جاتے ہیں، لوگوں نے کتنی ویڈیوز دکھائی جن کے اوپر لوگ اپنی ویڈیو بناتے بناتے اپنی کم بنا رہے تھے اور ٹرکش ویمن کو ریکارڈ کر رہے. ڈیسپریشن کا لیول یہ ہے
کہ آپ ایک کنٹری میں گئے جہاں پہ کم از کم اتنی لبرٹی ہے، اتنا فریڈم ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکیں، اپنی مرضی سے ایکٹیویٹیز کر سکیں، اپنی مرضی سے باہر چل پھر سکیں. آپ نے کہا کہ وہ ہو ایسی چیز مجھے تو اپنے ملک میں نظر نہیں آتی. تو ان کے پاس یہ آزادی کیوں ہے؟ اور اگر ہے تو میں اس آزادی کو ریکارڈ کیوں نہ کروں؟ کیونکہ میرے پاس بھی پھر آزادی ہے کہ میں کسی اور کی مرضی کے بغیر، کسی اور کی رائٹ آف سیلف سیکورٹی، رائٹ ٹو پرائیویسی کے دیکھے بغیر میں ان کو ریکارڈ کروں اور پھر بعد میں اپنا ٹھڑک پن جو ہے وہ جھاڑوں. آپ کو ٹرکی نے اس بات پہ کتنی بار نوٹیفائی کیا؟ پھر آپ وہاں جا کے ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز میں انڈلج بھی ہوتے ہیں. رہا ہے ہمارا یہ پہلے سے لے کر اب تک ایک ٹرینڈ. آپ نے کتنی ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں جس میں پاکستانیز آر انوالوڈ، اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز میں ہی انوالو ہونا آئی تھنک ایک غلط بات ہے. آپ اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ اٹھا کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اس میں ہمارا قصور بھی ہے اور اس میں قصور ہماری اسٹیٹ کا بھی ہے. آپ نے پاسپورٹ بنایا، آپ نے اس پاسپورٹ کے اوپر لکھ دیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ ہماری ایک آئیڈیالوجی ہمارے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہو جب ہم باہر گئے کہ اچھا ہماری یہ پرٹیکولر آئیڈیالوجی ہے. ہم پاسپورٹ لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر سائن کرتے ہیں کہ احمدیز آر نان مسلم، اس کے بغیر مجھے پاسپورٹ لینے کا حق نہیں ہے. جب تک میں ایک کمیونٹی کو کافر کہہ کے ایک کمیونٹی کے خلاف ڈسکریمنیٹ نہ کروں، تب تک آئی ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو ہیو اے پاسپورٹ اور ٹو ہیو اے رائٹ ٹو فری موومنٹ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. میں پاسپورٹ ہی نہیں لے سکتا جب تک کہ میں ڈسکریمنیٹری پالیسی اپنا نہ. تو کیسے دوسرے ملک آپ پہ یقین کریں کہ آپ وہاں جائیں گے اور آپ وہاں جا کے یہ ڈسکریمنیٹری پالیسیز، یہ ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلزم جو ہے وہ اپنا ڈسپلے نہیں کریں گے؟ آپ وہاں جا کے لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ چھوٹے کپڑے پہننا غلط ہے، آپ لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ شراب پینا غلط ہے. فنڈامنٹلزم کون آپ کا برداشت کرے گا جو آپ نے تو پچھلے 80 سال سے اس حد تک پھیلا دیا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کے کیے گئے کام سے بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ اپنا کام دیکھیں نہ دیکھیں، آپ کو دوسرے کے کام دیکھنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ. اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ یہ 3 بڑے پوائنٹس ہو گئے کہ آپ کو ویزا کیوں نہیں ملتا. اس کے بعد آپ کی ڈپلومیٹک اسٹینڈنگ ہی کیا ہے؟ کون آپ کو اچھا سمجھتا ہے؟ ایز اے کنٹری آپ کی اکنامک کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کیا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں آپ کسی ملک میں جا کے؟ آپ نے ہمیشہ سے لیبر ایکسپورٹ کی ہے پاکستان سے، انسکلڈ لیبر. آپ نے یہاں سے گلف میں وہ لوگ ایکسپورٹ کیے جنہوں نے جا کے دوسروں کی گاڑیاں چلائی، زیادہ سے زیادہ گٹر صاف کیے، ٹوٹیاں ٹھیک کی. آپ انسکلڈ لیبر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس سے اسکلڈ لیبر ایکسپورٹ ہوئی نہیں 30 سال. اب آپ کے اسکلڈ ورکرز بھی اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو ویزاز نہیں ملتے، ان کو اپرچونٹی نہیں دی جاتی، کیونکہ آپ نے پچھلے 30 سال اس ملک سے انسکلڈ لیبر ایکسپورٹ کی. گلف کے اندر ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے پاسپورٹ کے اوپر الجواز السفر لکھ دیا، آپ نے عربی لکھ دی زیادہ کے اندر، تاکہ آپ کو گلف کے اندر کم از کم یہ مزدوروں کی نوکریاں ملنا شروع ہو جائیں. ہم نے اپنا ایجنڈا بنا لیا کہ ہم نے پاکستان سے مزدور ایکسپورٹ کرنے، انسکلڈ لیبر ایکسپورٹ کرنے. جب آپ کے اوپر ٹیگ ہی ایک ایسا ہے کہ آپ انسکلڈ لیبر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کو 4th ورک رینکنگ کے اوپر نہیں رکھا جائے گا؟ تو یہ 4 تو بڑی چیز آ گئی کہ آپ کو کوئی پاسپورٹ دیتا کیوں نہیں. پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا یہ انٹینٹ ٹو کم بیک شو کرانے کے لیے کو پاکستان کو بہتر کریں گے کہ لوگ واپس آنا چاہیں، لوگ یہاں کی اکنامک ایکٹیویٹی میں بلیف رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا یہ ریڈیکل فنڈامنٹلزم ڈراپ کرنا پڑے گا. آپ کو ایک ایسی کنڈیشن میں آنا پڑے گا جہاں پہ لوگ آپ پہ بلیو کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے کسی لبرٹیرین، کسی بالکل فریڈم والے انوائرمنٹ میں جائیں گے تو آپ وہاں جا کے اپنا ریڈیکلزم نہیں پھیلائیں گے، اپنا فنڈامنٹلزم نہیں پھیلائیں گے. آپ وہاں جا کے ان کے ایک انوائرمنٹ کے اندر ایڈجسٹ کر دیں گے. پہلے آپ کو یہ یقین دلانا پڑے گا دوسروں کو. آپ کو ٹیررزم کے اگینسٹ ایک ایسا کوئی پلان بنانا پڑے گا کہ آپ کا ملک 40 سال سے ایک ٹیررسٹک اسٹیٹ ہے، آپ ایک رینٹیئر اسٹیٹ رہے ہیں، آپ نے دوسروں کے لیے ٹیررسٹ کریٹ کیے ہیں، آپ کو وہ ختم کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو شو دا ورلڈ دیٹ وی آر اے پیسفل نیشن. اور یہ باتوں سے نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نارتھ جائیں، آپ کشمیر کی ایک اچھی ریل بنائیں، 2 اچھی ریل آپ ناران کی بنائیں اور لوگ آپ کو وزٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ کا وہ ایک بائی لیٹرل ٹورزم شروع ہو سکتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل اف یو ڈونٹ ہیو سیکورٹی فرسٹ. آپ کے ملک میں کوئی کیوں آنا چاہے جب اسے سب سے پہلے اپنی زندگی کا ہی پتہ نہیں؟ نو ون نوز کہ وہ زندہ واپس جائے گا یا نہیں جائے گا، زندہ جائے گا یا ٹھیک جائے گا. اس کو جب وہ سیکورٹی ہی نہیں ہے، وائی وڈ سم ون وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان؟ چلے آپ نے سیکورٹی کریٹ بھی کر دیا، آپ نے پاکستان کو سیکیور کر دیا. دیر واز اے ٹائم 2014 ٹو 2018 کے درمیان میں ایک مائلڈ پیریڈ تھا جہاں پہ ٹیررزم نیچے آیا. 2017 18 19 ٹیررزم کی لیئر بہت نیچے تھی. لیکن لوگ پاکستان کیوں آئے؟ کیا آپ نے کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی کریٹ کی ہے ٹورزم کے ساتھ؟ لوگ آئیں گے تو آپ ان کو کہیں گے کہ آپ برقع کریں. آپ کوئی یورپین ٹورسٹ آئیں گے، آپ ان کو کہیں گے کہ سر پہ دوپٹہ کریں.
اور اگر دوپٹہ نہیں کریں گے تو پھر آپ نہیں چل سکتے پاکستان میں. پاکستان میں کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، پاکستان میں کوئی کلب نہیں ہے، پاکستان میں کوئی آپ کے لیے پکنک اسپاٹ نہیں ہے. جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ہراس کیا جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گوئنگ ٹو ورک. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ آف ٹورزم میں انٹر ہونا چاہیں گے جب آپ کے ملک میں آ کے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا؟ وہ آئے گا تو اسے برقع پہنا دیں گے آپ. وہ آئے گا تو آپ اس کو کہیں گے جی آپ اپنے کپڑوں میں گھوم نہیں سکتے. وہ آئے گا تو آپ اسے کہیں گے جی آپ اپنی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آپ کا پاسپورٹ فورتھ ورسٹ رینکڈ ہی رہے گا. The only way to get out of this is to get out of fundamentalism. سب سے پہلے آپ کو اپنی یہ ریڈیکل فنڈامنٹلزم کی پالیسی چھوڑنی پڑے گی. آپ کو یہ لوگوں سے سائن کرانے چھوڑنے پڑیں گے جانے سے پہلے کہ ڈسکریمنیٹری پالیسی کے اوپر سائن کر کے جائیں تو پھر آپ کو ہم کہیں اور جانے دے سکتے ہیں. آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ یہاں سے انسکلڈ لیبر، مزدور، گٹر صاف کرنے والے نہیں بھیج رہے. آپ اسکلڈ لیبر بھیج رہے ہیں. آپ انٹلیکچوئل پیپل بھیج رہے ہیں جو جا کے اکنامک ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو پروو دیٹ ٹو ادر کنٹریز. ٹیررزم کو وائپ آؤٹ کرنا پڑے گا تاکہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ جب پاکستان سے کوئی یو ایس جائے تو اس کی 3 دفعہ کیوٹی سرچ نہ ہو کہ کہیں یہ ٹیررسٹ تو نہیں ہے. آپ کی ڈرگ ایکسپورٹ بند ہونی چاہیے. You have to work on creating policies that counter all these measures. ورنہ آپ فورتھ ورسٹ رینکڈ پاسپورٹ رہیں گے. آپ کے شہری پاکستان میں ہی محصور رہیں گے اور دوسرے ملک آپ جا نہیں سکیں گے. دوسرے ملک کا کوئی آپ کے پاس آئے گا نہیں اور آپ کا تھاٹ پروسیس صرف اور صرف پاکستان کی حد تک لمٹ ہو کے رہ جائے گا. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ دنیا کیسے چلتی ہے. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ دوسری دنیا کے طریقے الگ بھی ہوتے ہیں. صرف آپ کا جو طریقہ ہے، جو آپ کا لائف اسٹائل ہے، جو آپ کی تھنکنگ ہے، وہی دنیا کی واحد تھنکنگ نہیں ہے. If you do not work towards betterment of the society overall، اگر آپ نہیں دیکھتے کہ آپ نے فنڈامنٹلزم کیسے ہٹانا ہے، ٹیررزم کیسے ہٹانا ہے، آپ نے کیسے اپنی یوتھ کو اسکلڈ لیبر میں کنورٹ کرنا ہے، اسکلڈ پرسنل میں کنورٹ کرنا ہے، آپ نے کیسے انٹلیکچوئل اسپیس کریٹ کرنی ہے، آپ نے کیسے فریڈم کریٹ کرنا ہے، تو آپ کا پاسپورٹ فورتھ ورسٹ رینک پاسپورٹ ہوگا اور آپ باہر جا کر بھی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کر سکیں گے. آپ کا ملک، آپ کی یوتھ ہمیشہ ایک چھوٹے سے کیوب کے اندر بند رہ جائے گی which will have no avenue to exposure, which will have no avenue to go out and tell the world that they have capabilities. جن کے پاس ہے بھی وہ بھی نہیں کر پائیں گے. So all of this is needed before you can get out of that place which says that you are the fourth worst ranked passport in the world.